नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व नाज़रीन, प्रोग्राम रौनक़ रमज़ान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद आरिफ़ क़ादरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप ये प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत रहमत भरी घड़ियों में और सआदत वाली सातों में नवाए टेक्सला के NTN वेब चैनल से मुलाहिज़ा किया करते हैं। हमारे प्रोग्राम में वतन अज़ीज़ के माय नाज़ मद्दाहान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और माय नाज़ स्कॉलर्स शिरकत करते रहते हैं, जिनसे हम फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने की सआदत हासिल करते हैं। सामीन व नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम में माशाअल्लाह वतन अज़ीज़ के माया नाज़ मद्दाह रसूल तशरीफ़ फरमा हैं, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। भरकैफ़ उनका मुख्तसर सा तारुफ़ कराता चलूँ। आप पुरनम नात अकेडमी के सदर हैं, ट्यूटर हैं और एवार्ड याफ्ता हैं। CO पुरनम नात अकेडमी से, पंजाब आर्ट्स काउंसिल से और नज़रिया पाकिस्तान इस्लामाबाद से। माशाअल्लाह उसके अलावा भी बेशतर एज़ाज़ात और इनामात आपके हिस्से में आए। आप ख़ूबसूरत नात ख़वां हैं, सूफ़ी सिंगर हैं और बहुत ही उम्दा अंदाज़ में आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सनाख़वानी किया करते हैं। मैं आपको वेलकम कहता हूँ जनाब नज़ाकत अली फ़रीदी साहब। माशाअल्लाह नज़ाकत अली फ़रीदी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनसे हम हुज़ूर की खूबसूरत नातें सुनने की सआदत हासिल करेंगे। इनके साथ ही हमारे वतन अज़ीज़ के माय नाज़ दीनी स्कॉलर माशाअल्लाह जनाब क़ारी मोहम्मद फ़ारूक चिश्ती साहब मदज़िल्लहुल आली, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में रौनक़ अफ़रोज़ हैं। मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। हम इंशाअल्लाह इनसे भी खूबसूरत गुफ्तगू सुनेंगे और अपने ईमान को ताज़ा करेंगे। शायर ने क्या खूब कहा है कि हबीबे किबरिया की शान का आगाज़ होता है, हबीबे किबरिया की शान का आगाज़ होता है, उरूजे अज़मत इंसान का आगाज़ होता है। चमकता है वो ज़र्रा दहर में महरे हसी बनकर कि जिस पर आपके फैज़ान का आगाज़ होता है। जहाँ कौनैन की हद्दे फ़िरासत ख़त्म हो जाए, वहाँ से आपके इरफ़ान का आगाज़ होता है। और हुआ है सब्त जिस पर आपका नक्शे कदम आका, वहाँ से मंजिले ईकान का आगाज़ होता है। मुसलसल कर रहे हैं जो मोहम्मद की सनाख़ानी, मुसलसल कर रहे हैं जो मोहम्मद की सनाख़ानी, उन्हीं अल्फाज से क़ुरआन का आगाज़ होता है। मैं अपने मेहमान सनाख़ान जनाब नज़ाकत अली फ़रीदी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप हमारे प्रोग्राम का आगाज़ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में अपना नज़रान अक़ीदत पेश करके फ़रमाएँ। जनाब नज़ाकत अली फ़रीदी साहब जी, मैं बल्कि पूछना चाहूँगा कि आप किस कलाम से आगाज़ करें? जी, पूर्णम साहब का माशाल्लाह एक बहुत अच्छा कलाम है। माशाल्लाह पूर्णम नात अकेडमी के आप सदर भी हैं और पूर्णम इलाहाबादी साहब, जिनकी माशाल्लाह नात के हवाले से बेबहा खिदमात हैं और आपके नातिया कलाम ना सिर्फ़ वतन अज़ीज़ के माय नाज़ मद्दाहान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किए हैं, बड़े बड़े कव्वाल हज़रात ने भी आपके बहुत सारे मशहूर कलाम जो हैं वो पेश किए हैं आका की बारगाह में। माशाल्लाह उनके नाम से ये एकेडमी जो है वो कायम व दायम है, पूर्णम नात अकेडमी। और पूर्णम इलाहाबादी साहब ही का कलाम जनाब नज़ाकत अली फ़रीदी साहब पेश कर रहे हैं। माशाल्लाह। वद में आज है महफ़िले मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, पढ़िए सल्ले अला, झूम
جھومتے جھومتے کیا کہنے ہیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر سرکار سے آ رہا ہے ہمیں واہ، زندگی کا مزہ جھومتے جھومتے کیا کہنے، کیا کہنے۔ لے کے آغوش میں رحمت کبریا گیسوئے مصطفیٰ کی دکھانے ادا، واہ، سبحان اللہ۔ لے کے آغوش میں رحمت کبریا گیسوئے مصطفیٰ کی دکھانے ادا، واہ، کوئے سرکار سے بزم سرکار میں سبحان اللہ۔ آئی کالی گھٹا سبحان اللہ۔ جھومتے جھومتے کیا کہنے، کیا کہنے۔ لے کے آغوش میں رحمت کبریا گیسوئے مصطفیٰ کی دکھانے ادا، کوئے سرکار سے بزم سرکار میں آئی کالی گھٹا جھومتے سبحان اللہ۔ جھومتے مالک دو جہاں ہے یہ دل کی صدا، سن لو پرنم کی آنسوؤں بھری التجا، مالک دو جہاں کیا کہنے۔ مالک دو جہاں ہے یہ دل کی صدا، سن لو پرنم کی آنسوؤں بھری التجا، مستی عشق میں یوں ہی گزرے سدا، واہ، زندگی اے خدا جھومتے جھومتے، سبحان اللہ۔ وجد میں آج ہے محفل مصطفیٰ، پڑھیے صلی اللہ جھومتے جھومتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت نعت پاک آپ نے پیش کی۔ سامعین و ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان شناخوان جناب نزاکت علی فریدی صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جناب پورنم الہ آبادی مرحوم کا خوبصورت نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ پروگرام رونق رمضان آپ نوائے ٹیکسلا کے NTN ویب چینل سے ملاحظہ کر رہے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عارف قادری۔ خرم خلیق صاحب نے کیا خوب کہا ہے کہ انوار الہی کا خزینہ ہے مدینہ، انوار الہی کا خزینہ ہے مدینہ، مومن کے لیے وادی سینہ ہے مدینہ، مومن کے لیے وادی سینہ ہے مدینہ، ہاں ہوگی کہیں اس کے مضافات میں جنت، منزل تو مسافر کی مدینہ ہے مدینہ، اور یثرب تھا کبھی جب نہ تھے اس دل میں محمد، یثرب تھا کبھی جب نہ تھے اس دل میں محمد، اب ان کی سکونت سے یہ سینہ ہے مدینہ، اب ان کی سکونت سے یہ سینہ ہے مدینہ، اب ان کی سکونت، یثرب تھا کبھی جب نہ تھے اس دل میں محمد، اب ان کی سکونت سے یہ سینہ ہے مدینہ، اور تھی ایک ہی طوفان کے لیے نوح کی کشتی،
تھی ایک ہی طوفان کے لیے نوح کی کشتی، ہر ایک زمانے کا سفینہ ہے مدینہ، ہر ایک زمانے کا سفینہ ہے مدینہ، اور ہے بیش بہا اس کے دمکنے سے یہ خرم، انگشتری دنیا ہے نگینہ ہے، انگشتری دنیا ہے نگینہ ہے مدینہ۔ سامعین و ناظرین، پروگرام رونق رمضان آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، جناب نزاکت علی فریدی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان سے کچھ قیمتی باتیں بھی کر لیں۔ ماشاءاللہ آپ کا ایک وقت گزرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی میں، میں چاہوں گا کہ کچھ تھوڑا سا آپ اپنے اس نعت کے سفر کے حوالے سے ہمارے سامعین کو بتائیے کہ کہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، کب سے آپ نے آغاز کیا اور کیا سلسلے بنے۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ اتنی خوبصورت بزم میں آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ ہمیشہ کی طرح ہر معاملے میں آپ مجھے یاد رکھتے ہیں، اور آپ کی اس چینل کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ۔ بہت اچھا مشن ہے یہ۔ 2004 میں نے باقاعدہ نعت خوانی کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اس سے پہلے سیکھنے کے مرحلے میں تھا کہ میرے والد صاحب محمد عرفان عباس صاحب میرے استاد ہیں ماشاءاللہ، نعت کی تربیت انہی سے، اور بس اسی طرح 2004 میں باقاعدہ جو ہے میں نے سبحان اللہ، گویا معلوم ہوا کہ گھر کا ماحول جی بالکل، اور جو والدین کی سرپرستی ہوتی ہے اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے تربیت۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی اس انداز میں تربیت کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، آپ کی محبت انہیں گھول کر پلا دیں کسی طریقے سے، اس لیے کہ یہی وہ دولت ہے ناظرین مکرم کہ جو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخروئی دلوا سکتی ہے، ورنہ اور کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہم دنیاوی مسائل سے نکل سکیں، دنیاوی پریشانیوں سے نکل سکیں یا اخروی پریشانیوں سے نکل سکیں۔ تو یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اور ماشاءاللہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو یہ نصیب ہوئی۔ تو اب کون سا کلام سنانا پسند کریں؟ میں اپنے والد صاحب کا لکھا ہوا کلام پنجابی کا ہے وہ۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ میرے آقا گناہگاراں تے ایک ایسی نظر ہووے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ جینے دا پتہ مینوں نہ مرنے دی خبر ہووے۔ کیا کہنے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا گناہگاراں تے ایک ایسی نظر ہووے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گداگر بن کے میں ویکھاں گلی کوچے مدینے دے، اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ گداگر بن کے میں ویکھاں گلی کوچے مدینے دے، کدی اس پاک دھرتی تے میرا سجدے چ سر سبحان اللہ، سبحان ہووے۔ اللہ۔ میرے آقا گناہگاراں تے ایک ایسی نظر ہووے، سبحان اللہ۔ گزاری میں ساری زندگی آقا گناہاں وچ، اللہ اللہ، گزاری میں ساری زندگی آقا گناہاں وچ، تمنا ہے میرے دل دی مدینے دا سفر ہووے۔ میرے آقا گناہگاراں تے
ایک ایسی نظر ہووے سبحان اللہ گداگر بن کے میں ویکھاں گلی کوچے مدینے دے گداگر بن کے میں ویکھاں گلی کوچے مدینے دے کدی اس پاک دھرتی تے میرا سجدے چ سر سبحان اللہ ہووے سبحان اللہ میرے آقا گناہگاراں تے ایک ایسی نظر ہووے میں سنے رحمت عالم بلکہ ہم ایسے کہیں گے کہ یقیناً رحمت عالم خزانے ونڈ دے رہندے نے سبحان اللہ بے شک بے شک یقیناً رحمت عالم واہ 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 خزانے ونڈ دے رہندے نے مینوں حسنین دا صدقہ ملے آقا دا در ہووے سبحان اللہ میرے آقا گناہگاراں تے ایک ایسی نظر ہووے کرم عرفان تے ہووے تے ویکھے گنبدِ خضرا سبحان اللہ کرم عرفان تے ہووے واہ تے ویکھے گنبدِ خضرا سنہری جالیاں ہوویں تے میری چشم تر ہووے واہ واہ سبحان میرے آقا اللہ اکبر گناہگاراں تے ایک ایسی نظر ہووے اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سامعین و ناظرین بہت خوبصورت التجائیہ کلام جناب نزاکت علی فریدی صاحب پیش کر رہے تھے جو کہ ان کے والد گرامی جناب محمد عرفان عباس صاحب کا لکھا ہوا تھا اللہ کریم آپ کو بھی اور آپ کے والد گرامی کو بھی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے سامعین ہمارے پروگرام میں ممتاز اور بہت خوبصورت مداح رسول جناب نزاکت علی فریدی صاحب تشریف فرما ہیں نزاکت صاحب میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑا شرف ہے جسے یہ سعادت اور یہ شرف نصیب ہو جائے اس کے مقدر کے کیا کہنے تو جو ہمارے نئے پڑھنے والے ہیں جو نیا ٹیلنٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے ماشاءاللہ انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ سرکار کی ثناخوانی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ان کی نگاہ سے ہے جو بھی ہے جسے سرکار چاہیں منظور کر لیں سبحان اللہ اور جب بندہ اس سلسلے میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ بہت نازک مسئلہ ہے ایک کہ سرکار کی جب بھی ثنا کریں یہ خیال آپ کا ہونا چاہیے کہ سرکار سامنے تشریف فرما ہے اور ہم سبحان اللہ حاضری ہم کر رہے ہیں سرکار کے سامنے بہت اعلیٰ تلفظ کی بہت اچھی ادائیگی ہونی چاہیے کلام بہت معیاری ہونا چاہیے اور عقیدت سے پڑھنا چاہیے اور جو نئے آنے والے ثنا خوان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کریں کہ ایک بہت کمال سلسلہ ہے جو بھی آئیں سیکھ کے آئیں تربیت کے ساتھ آئیں اور ثنا خوانی کو ایسے کریں کہ جیسے یہ ایک ہے بھی عبادت ہے اور عبادت ہی سمجھ کے
اس سلسلے کو کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، میں یہی کہوں بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے سننے والوں کو اور خاص طور پر جو ہمارے نئے پڑھنے والے ہیں انہیں اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں، لہجۂ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، سبحان اللہ، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی منقبت شامل پروگرام کی جائے۔ جی جی بالکل۔ اردو کا ایک کلام ہے، قصیدہ ہے مولا علی کی۔ ماشاء اللہ۔ یا علی آپ کو مانا جائے، یا علی آپ کو مانا جائے، کیوں جہنم میں زمانہ جائے، خوب کہا ہے، یا علی آپ کیا کہنے ہیں، واہ، مانا جائے، آہا، اس گھرانے کا یہ آئین رہا، بے شک، اپنا جائے یا بیگانہ جائے، کیوں جہنم میں زمانہ جائے، زمانہ جائے، واہ واہ، یا علی آپ کو مانا جائے، واہ، ملتا ہے آج بھی نجف سے سب کو، واہ واہ، ملتا ہے آج بھی نجف سے سب کو، اپنا جائے یا بیگانہ کیا بات ہے، واہ واہ، جائے، سبحان اللہ، اپنا جائے یا بیگانہ جائے، واہ، بے شک، کیوں جہنم میں زمانہ جائے، یا علی آپ کو مانا جائے، سبحان اللہ، ہر طرف گونجے حیدر حیدر، ہر طرف گونجے حیدر حیدر حیدر، جس طرف بہلول دیوانہ جائے، سبحان اللہ، کیوں جہنم میں زمانہ جائے، یا علی آپ کو مانا جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نزاکت فریدی صاحب، بہت عمدہ آپ نے کلام پیش کیا، اور ماشاء اللہ آپ نے نعتیں بھی بہت اچھی سنائی، منقبت بھی بہت خوبصورت سنائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کی آواز میں، آپ کے سوز و گداز میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، پروگرام رونق رمضان آپ منعقد کر رہے ہیں نوائے ٹیکسلا کے NTN ویب چینل سے، اور اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان مایہ ناز اسکالر جناب قاری محمد فاروق چشتی صاحب کی جانب۔ آپ ماشاءاللہ دین حقہ کی صحیح معنوں میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے علماء کا، ایسے اسکالرس کا وجود ہمارے ملک و ملت کے لیے کسی نعمت غیر مترکبہ سے کم نہیں ہے۔ اللہ کریم انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر عالم اسلام پر قائم و دائم فرمائے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت موضوع ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت للعالمینی ہے وہ بہت وسیع ہے،
اور اس پر ظاہر ہے کسی ایک پروگرام میں تو بات مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن میں چاہوں گا کہ جامع انداز میں آج جو ہے وہ آپ جن و انس پر اور ملائکہ پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمۃ للعالمین کا عکس ہے، جو پرتو ہے، اس حوالے سے گفتگو فرمائیں جناب حضرت علامہ قاری محمد فاروق چشتی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد محترم جناب عارف قادری صاحب، بڑا خوبصورت یہ آپ کا سلسلہ ہے، اور رونق رمضان جو نوائے رمضان کے عنوان سے NTN کے ویب چینل پر، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری ٹیم کو مزید برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ آج کی گزارشات میں جو میں نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستی کائنات کے لیے اور جہاں تک رب العالمینی کا دائرہ ہے، وہاں تک اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا ہے کہ عالمین 18,000 ہیں، اور ان 18,000 عالمین میں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی ان تمام عالمین کا رب ہے، وہاں میرے کملی والے آقا سارے عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دوستان ذی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحمت عطا فرمائی ہے، وہ صرف اہل ایمان کے لیے نہیں ہے، وہ صرف انسانوں کے لیے محدود نہیں ہے۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ عیسیٰ مبارکہ کے ضمن میں فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جو رحمت عطا ہوئی، انسان، جن، کافر، مومن، حیوانات، پرند، مخلوقات ارضی و سماویہ، تمام مخلوقات کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا میں بھی رحمت ہیں اور آخرت میں بھی رحمت ہے، اور کافروں کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو رحمت کا حصہ کفار کے نصیبے میں آیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں خسف، مسخ اور استیصال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقہ سے بچا لیا ہے۔ زمین میں دھنس جانا، اسے خسف کہتے ہیں، جو سابقہ قوموں کے اوپر عذاب کی صورت میں نازل ہوتا تھا۔ مسخ، شکلیں تبدیل ہو جانا، سابقہ اقوام کے اوپر یہ بھی عذاب نازل ہوا۔ اسی طرح جڑ سے اکھاڑ کر ان کا نام و نشان مٹا دینا، یہ سارے عذاب اس سے قبل قوموں پر آئے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت کا یہ حصہ کفار کو جو ملا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں انہیں اس عذاب سے محفوظ فرما دیا۔ اللہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے سختی سے قرض کا مطالبہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اس کا یہ مطالبہ سنا، صحابہ کرام کو یہ عمل بڑا سخت لگا، اور انہیں اتنا غصہ آیا کہ وہ اس کو مارنے کا قصد کرتے تھے کہ ہم اس شخص کو مار دیں، قتل کر دیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو چھوڑ دو، اللہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو اس کا حق دے دو، اس بات پر حق ہے کہ اس کا کہ یہ بات کرنے کی اس کو گنجائش ہے۔ اور اس نے کہا کہ آپ نے ایک اونٹ خریدا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرضہ لیا تھا، آپ نے اس شخص کو کہ جو قرض دار تھا، جس کو آپ نے قرضہ واپس کرنا تھا، اس کا قرض بھی ادا کیا، اسے ایک اونٹ خرید کر آپ نے اپنی طرف سے بطور تحفہ بھی عطا فرمایا، اور یہ اس اونٹ سے بھی قیمتی تھا کہ جو اس نے آپ کو دیا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس انداز میں بھی ان کے اوپر یہ مہربانی فرمائی۔ دوستان ذی وقار، اہل کفر کے لیے
رب نے قرآن پاک کے اندر بھی اعلان فرما دیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ یہ کفار بیت اللہ کے پردوں کو پکڑ کر مانگتے ہیں یا اللہ اگر یہ تیرا نبی حق ہے، یہ سچا ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر نازل فرما، اور ہے بھی ان کا مطالبہ بھی ٹھیک ہے، بات بھی وہ سچ کہہ رہے ہیں، میرا محبوب بھی برحق ہے، لیکن وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب ان کے مطالبے پر جائیں، ان کے عمل پر جائیں، تو ضرورت یہی ہے کہ ان کے اوپر عذاب نازل کیا جائے، لیکن اے حبیب میں انہیں نہیں دیکھتا، میں ان کے اندر خرامہ ناز کرتا ہوا تجھے دیکھ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقہ سے اللہ نے ان کے اوپر بھی یہ کرم نوازی فرمائی، یہ رحم فرمایا، اور اہل ایمان پر تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت ہی رحمت ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی اہل ایمان کو ملا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقہ سے ملا۔ مسلم کی روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا حج ہمارے اوپر ہر سال فرض ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر سوال ہوا یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ سرکار پھر خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر توقف کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا ہمارے اوپر ہر سال حج فرض ہے، اگر میں ہاں کہہ دیتا تمہارے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم مشکل میں پڑ جاتے، پریشانی میں پڑ جاتے کہ ہر سال تمہیں حج ادا کرنا پڑتا، نہ کرتے تو گناہگار ہوتے، لیکن میں نے خاموشی اختیار کی ہے، اللہ نے زندگی میں تمہارے اوپر ایک بار ہر حج رکھا ہے، اور وہ بھی اس کے اوپر کہ جو صاحب حیثیت ہے، جو صاحب استطاعت ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ تو دوستان ذی وقار اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت، آقا نے فرمایا کہ مجھے اگر اپنی امت کے اوپر دشوار نظر نہ آتا نا، مجھے مشکل نظر نہ آتا تو میں انہیں کہتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کرو، میں انہیں کہتا کہ عشاء کی نماز تاخیر کے ساتھ پڑھا کرو، لیکن مجھے اپنی امت کا خیال آتا ہے، میں اپنی امت کو دشواری میں نہیں دیکھنا چاہتا، مشکلات میں نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے فرمایا کہ میری سنت ہے مسواک کرنا، اگر نہیں میسر آتا انگلی کو مسواک بنا لیا کرو، اور عشاء کی نماز اگر تاخیر سے پڑھ سکو تمہیں ثواب بہت زیادہ اجر ملے گا، لیکن اگر نہیں پڑھ سکو تو شروع وقت میں بھی پڑھ لو، تمہاری نماز بھی قبول ہو جائے گی اور تمہیں ثواب بھی عطا کر دیا جائے گا۔ یوں کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل ایمان کو دنیا کے اندر بھی اپنی رحمت کا وافر حصہ عطا فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، مسلم کی، نسائی نے بھی اسے لکھا، حضرت عبداللہ بن عمر بن علاس روایت فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تلاوت کی، قرآن پاک میں اس کا ذکر، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، کہ یا اللہ یہ ساری مخلوق تیری ہے، ان میں سے جو میری اتباع کرنے والا ہے نا، جو تجھے مانے مجھے مانے وہ میرا ہے، اور جو مجھے نہیں مانتا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، مولا یہ مجھے نہیں مان رہے، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے نا تیرے بندے ہیں، بے شک عذاب دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں یوں ہاتھ بلند کیے اور عرض کی، اے اللہ یہ میری امت ہے، یا اللہ یہ میری امت ہے، اے میرے رب یہ میری امت ہے، اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن میں نہیں کہتا کہ تو انہیں عذاب دے، مولا میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے، امت میری میرے حوالے کر دے۔ رب نے فرمایا ہے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سوف یعطیک ربک فترضی، ہم تجھے اتنا عطا فرمائیں گے نا، اتنا عطا فرمائیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا، جیسے تو چاہے گا اے محبوب تیری امت کے ساتھ ہم ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے۔ یہ تو رہا دنیا کے اندر معاملات، آخرت میں ہر نبی کی ایک دعا دنیا میں اللہ نے اسے قبول فرمایا ہے، ہر نبی کی ایک دعا انہوں نے بوقت ضرورت اس دعا کو مانگا، اللہ نے قبول فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اختصار کے ساتھ، وگرنہ میں تفصیل میں بھی بیان کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اس دعا کو استعمال کیا۔ اور عارف قادری صاحب، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کا حق استعمال کر کے دعا مانگی نا، وہ دعا کیا تھی؟ یا اللہ مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ اللہ اکبر،
سبحان اللہ. اب وہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبول ہوئی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا. اب قرب قیامت میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا وہ بطور اللہ کے نبی عیسیٰ نہیں آئیں گے بلکہ کملی والے آقا کی امتی عیسیٰ بن کے کیا آئیں گے. کہنا ہے. اور یہاں کا آپ نے جو زندگی گزارنی ہے باقی وہ شریعت عیسوی کے مطابق نہیں، شریعت محمدی کے مطابق گزار کے جائیں سبحان گے. اللہ. تو یہ اس امت وہ اس دعا کا حق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ ہر ایک نے اس دعا کو استعمال کر لیا، تو صحابہ کرام نے جب سرکار کی زندگی پر نظر دوڑائی نا، کبھی طائف میں سرکار کے اوپر پتھروں کی برسات ہو رہی ہے، آقا لہو لہان ہو رہے ہیں، کبھی شیب طالب کے اندر معصور ہو رہے ہیں، کبھی سرکار کے جسم پاک کے اوپر اوجڑیاں ڈالی جا رہی ہیں، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی تکالیف، یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے اس پیارے لخت جگر، میرے اس شہزادے حسین کو میری امت کے کچھ افراد درد کے ساتھ، کرب کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ اسے شہید کریں گے. تو صحابہ کرام تڑپ اٹھے، یا رسول اللہ آپ کو جو وہ رب نے حق دیا ہوا ہے وہ دعا کا حق کب استعمال کریں گے؟ کملی والے آقا نے فرمایا وہ حق تو میں نے اپنی امت کے لیے قیامت کے لیے رکھا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ اکبر. گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، اور سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، امت کی وہ بخشش کی فریاد کریں گے. کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے اس حیثیت سے بھی رحمت للعالمین بنایا. آپ جبرائیل کے لیے بھی رحمت، فرشتوں کا سردار. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے، صاحب تفسیر البیان نے لکھا کہ کملی والے آقا نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل بتاؤ تو صحیح تمہیں میری رحمت سے کیا حصہ ملا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے ابلیس کو، شیطان کو فرشتوں کی استادی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، زمین کے چپے چپے پر سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور فرشتوں کا استاد بنا بیٹھا ہوا بھی دیکھا ہے. یا رسول اللہ میں نے اسے لعنتی قرار دیا جانا بھی دیکھا ہے. مجھے اس وقت سے اپنے انجام کی فکر تھی کہ پتہ نہیں جبرائیل تیرا انجام کیا ہوگا. یا رسول اللہ آپ کی رحمت کا مجھے حصہ یہ ملا ہے کہ آپ کے صدقے اللہ نے مجھے ایمان بالخیر اور خاتمہ بالایمان کی بشارت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. جنوں کے لیے بھی سرکار رحمت ہیں. حضرت ابو داؤد کی یہ روایت ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جنوں کا وفد آیا. یا رسول اللہ ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے غلام ہیں، یہ جو آپ کے غلام ہیں نا صحابہ کرام، انہیں کہیے گا یہ جب گوشت کھاتے ہیں ہڈیوں پر سے سارا اتار کر نہ کھا لیا کریں، اور ہڈیوں سے استنجا نہ کیا کریں، گوبر سے استنجا نہ کیا کریں، کوئلے سے استنجا نہ کیا کریں. یا رسول اللہ یہ چیزیں ہماری خوراک کی ہیں، ان سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. کملی والے آقا نے صحابہ کو حکم دیا، میرے صحابہ ان چیزوں کو غلاظت کی جگہ پہ استعمال نہ کیا کرو، یہ تمہارے بھائیوں جنوں کی خوراک ہے. تو کملی والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت کا حصہ مسلمانوں کو ملا، انسانوں کو ملا، جنوں کو ملا، یا اور فرشتوں کے سردار جبرائیل امی کی صورت میں تمام فرشتوں کو بھی ملا. یہ کملی والے آقا کی رحمت ہے جس کا حصہ کائنات کے ہر ذرے کو ملا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آقا کی عظمت، مقام، شان کو سمجھنے کی اور آقا کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا. آمین ثم آمین. ماشاءاللہ بہت خوب. سامعین و ناظرین، پروگرام رونق رمضان میں ہمارے بہت ہی خوبصورت مہمان حضرت علامہ محمد فاروق چشتی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کے حوالے سے خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ ایک خوبصورت قطعے پر اس پروگرام کا اختتام کیا جائے. احمد ندیم قاسمی صاحب بہت خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قدر کون محبت کا ہائے 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 اللہ، اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے. واہ واہ واہ. اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے. قصر و ایواں سے گزر جاتا ہے چپ چاپ ندیم، در محمد کا جب آئے تو صدا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.